इस उन्वान से मुराद जो है वो बेटी और बेटा दोनों के सास और ससुर हैं। कुरान पाक की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को दोजख से बचाओ। असल में आज के मौजू में बज़ाहिर तो उन्वान के एतबार से ये बात है कि सास और ससुर की अहमियत और फिर उनके जो हकूक हैं उनके ऊपर बात होगी, लेकिन कुछ जाहिर है कि फ़राइज़ पे भी बात होगी। उस बात को शुरू करने से पहले बस याद दहानी के तौर पर कुछ बातें कि ख़ानदान का मकसद, असल में शादी ब्याह निकाह मकसद नस्ल नौ की तैयारी है। ख़ानदान बनता इसलिए है कि नई नस्ल तैयार की जा सके। और नई नस्ल हमें कैसी तैयार करनी है? दरअसल हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत बनाया और दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करने के लिए भेजा। तो असल में हमें लीडर तैयार करने हैं, मुजाहिद तैयार करने हैं, नॉर्मल शख्सियात तैयार करनी है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को संभाल सकें और पूरी दुनिया के अंदर बनाव का काम कर सकें, तामीराती काम कर सकें, जो तखरीब से रोक सकें, जो इस काबिल हो कि बहुत अल्लाह की मखलूक इंसान हो या हैवान हो, चरिंद और परिंद सबके लिए बेहतरीन काम कर सकें। तो लिहाजा ये बुनियादी बात जो है वो हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सास और ससुर के हवाले से एक जो आम मुआशरे में कंसेप्ट पाया जाता है कि हम बेटी को आम बात करते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारी सास ही ठीक करेगी, जो आदतें खराब है ना वो ससुराल में जाके ही ठीक होंगी, पता चलेगा जब दूसरे घर में जाओगी। ये वो जुमले हैं जो हम इब्तदान ही बच्ची के ज़हन के अंदर एक तसव्वुर ज़ालिमाना पैदा कर देते हैं। तुम्हारी आदतें सास ही ठीक करेगी, गोया कि वो कोई जाबर हस्ती है और दूसरे घर में जाके ही जो है वो तुम ठीक होगी। तो गोया कि वो दूसरा घर है, उसका अपना घर नहीं है। ये वो पहली चीज़ है, नज़रिया है जो तब्दील करने की ज़रूरत है और आम गुफ्तगू है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सास और ससुर माँ और बाप हैं, वो आपके शौहर के मोहसन हैं और वही हैं जिन्होंने आपके शौहर को पैदा किया, पाला, पढ़ाया, मुलाजमत कारोबार के काबिल किया और उसके बाद आपके सुपुर्द कर दिया। वो आपके शौहर से मोहब्बत करते हैं और आपका शौहर उनसे मोहब्बत करता है। शौहर की जन्नत उन्हीं माँ बाप की खिदमत में है। ये एक बहुत बुनियादी सी बात है जो समझने की है, बेटी की भी और बेटे की भी, दोनों के लिए एक ही बात है। और अगर आप शौहर की मोहब्बत चाहती हैं या बेटा बीवी की मोहब्बत चाहता है तो शौहर की तवज्जो वालदैन की तरफ से कम ना होने दें। अगर हम चाहते हैं, बेटी चाहती है कि उसे शौहर की मोहब्बत मिले या लड़का चाहता है उसे बीवी की मोहब्बत मिले, तो अपने ज़ौज की जो वालदैन हैं उनकी तरफ से तवज्जो कम ना होने दें, उनकी बुराई ना करें, उनके हवाले से उसका दिल खराब ना करें, उनकी खिदमत पर दिल तंग ना करें, माली मदद के लिहाज से भी दिल को खुला रखें और अपने ज़ौज की, शौहर है या बीवी जो भी, अपने ज़ौज के वालदैन की तारीफ करें। हर इंसान के अंदर खूबियां भी पाई जाती हैं और खामियां भी पाई जाती हैं। जो खूबियां मौजूद हों उनकी तारीफ करें, उनके साथ इजहार मोहब्बत करें और मोहब्बत का जवाब जो है वो हमेशा मोहब्बत से ही मिला करता है। उनके आदातो अतवार पर तनकीद ना करें। देखें, वालदैन उम्र के इस हिस्से में होते हैं जहाँ जनरेशन गैप भी होता है, जहाँ कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है और वक्त गुजरने के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं और दोनों घरों के तरीके भी फ़र्क होते हैं और दोनों घरों के रस्मो रिवाज
کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، ہر لحاظ سے فرق ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کے عادات و اطوار کو سمجھیں، اور جو چیزیں اچھی ہیں انہیں اختیار کریں، اور جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں ٹھیک نہیں ہیں ان پر خاموشی اختیار کریں. اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ کبھی اپنے زوج کے والدین کی جو حیثیت اسے چیلنج نہ کریں. یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ جو لڑکی ہے وہ بھی اپنے شوہر کے والدین کی حیثیت سے پریشان ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ جاتے ہی وہ جگہ اختیار کر لے، وہ جگہ اسے مل جائے، وہ مقام اسے مل جائے. اور لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی آتے ہی اپنے والدین کو بھول جائے، ان کی تربیت جو ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی ہے اس کو بالکل ہی بھلا دے، اسے اٹھا کے بالکل دوسری طرف رکھ دے اور نئے گھر کی ساری چیزیں اختیار کر لے، ساری عادات و اطوار، سب طریقے، کھانے کے، سونے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے. یہ ممکن نہیں ہے. اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ زندگی کے معاملات میں دونوں کو ہی، زوجین میں سے لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، اپنے سسرالی رشتوں سے، ساس سے، سسر سے باہم معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے. وہاں بیٹھ کے جب بات کریں گے، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، جب آپس میں مشورہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہوں گی. اور پھر اگر کوئی مشورے میں ایسی چیز آتی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور جس کو کر لینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا، تو تھوڑی سی ان کی پسند کو ترجیح دے دینا، اپنی پسند کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں معاملات بہتر ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور رشتہ قرابت بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر والدین کوئی خلاف شرع بات کا حکم دیں، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اصل میں ایک بات تو شرع کے لحاظ سے جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو عقائد کی بات ہے، دوسری بات جو ہے وہ احکامات کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان کو کرنے کی بات ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسم و رواج سے متعلق ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی مسائل آ جاتے ہیں. تو ہم اصل میں بہت بڑا مسئلہ تو عام طور پر نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا واضح اور سامنے حکم ہے، نص ہے اور اس کی خلاف ورزی کی بات کی جائے. چلیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی وقت لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو وہاں پر بھی حکم جو اولاد کو دیا گیا ہے، جو داماد ہے یا بہو ہے وہ بھی اولاد ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، بات کو سن لیں خاموشی سے، بدگمان بھی نہ ہوں اور مشتعل بھی نہ ہوں، اور خاموشی سے سنیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے اس انداز سے اس پر عمل نہ کریں کہ بہت محسوس نہ ہو کہ آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تھا. خاموشی سے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق وہ کام کر لیں، اور اچھے موقع کی تلاش میں رہیں کہ جب اچھی طریقے سے کسی بھی پڑھا کے یا کوئی درس سنوا کر یا کسی بہت اچھی خاتون یا مرد جو بھی ہے اس سے ملاقات کا اہتمام کر کے یا کہیں پہ لکھ کر کوئی سٹیکر لگا کر کوئی آیت یا حدیث کسی بھی شکل میں اس جو ایک غیر شرعی عقیدہ یا نظریہ پایا جاتا ہے بزرگوں میں، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اور بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میری ساس میرے سسر تو اتنے وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی، اور وہ تو اس طرح سے کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ چیزیں اصل میں انسان کے جو دل کے جذبات ہوتے ہیں نا، وہ صرف زبان سے نہیں پہنچتے، وہ احساسات سے بھی پہنچتے ہیں، اور احساسات دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں. جب ہم دل کے اندر نفرت یا غصہ رکھتے ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے دل کے اندر بھی معذور ہی سمجھیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، ہمدردی کا معاملہ رکھیں اور شکوہ بھی نہ کریں، غیر محسوس انداز میں ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگلا تعلق جو سسرالی رشتہ داروں میں ہوتا ہے وہ نندوں، دیور اور جیٹھ کے ساتھ تعلقات کا ہے. جٹھانی ہے، دیورانی ہے،
ظاہر ہے کہ یہ بہت قریب کے رشتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا اس کے ساتھ پھر وہ مطلب سالی ہے، سالہ ہے، جو بھی یہ سارے رشتے دونوں طرف کے، ننیال ہے یا دھدیال، سسرال ہے یا میکا، بات ایک ہے کہ وہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے قرابت کے رشتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ قرابت سے مراد ظاہر ہے کہ نکاح سے ہوتے ہیں، نسب سے نہیں، لیکن نکاح سے ہیں یہ رشتے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اولاد اور جو میری اولاد ہے ان کے نسب کے رشتے ہیں، خاندان ہے، دونوں طرف سے بچوں کو محبت ملتی ہے۔ ایک بات جو بہت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان رشتوں کو جب خراب کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے بچوں کو ان محبتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ اپنے سسرال سے بغض رکھتا ہے یا دور رہتا ہے تو بچے ننیال کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر ماں اپنے سسرال سے دور کر دیتی ہے، پھوپھی سے دور، چچا تایا سے، تو بچے دھدیال کی محبت سے محروم جاتے ہیں، اور یہ محرومی وہ ہے جو ان کی شخصیت کے اندر ایک کمزوری اور کمی دیتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت بنیادی ہے، اور دوسری بات جو بہت بنیادی میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا دل خوش کریں اور ہمارے سے بزرگ خوش رہیں، اور کس لیے خوش رہیں کہ میرا رب راضی ہو، تو پھر بزرگ کو تو تبھی خوشی ہوتی ہے جب ہم ان کی اولاد کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کا سسرال ہو چاہے وہ لڑکی کے سسرال ہو، دونوں طرح سے جب ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو بزرگ خوش ہوں گے، اور ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس عمل کے ساتھ میری ساس اور میرے سسر کو کتنی خوشی ہوگی، اور ان کے دل سے میرے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی اور کتنی قدر ہوگی میری۔ جو یہ خیال رکھتا ہے یقیناً وہ اسے دعائیں بھی ملتی ہیں، محبتیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے لیے ان بنیادی رشتے، دونوں طرف کے جو رشتے ہیں، ان کے لیے احترام کا معاملہ ہے، دل کے اندر احترام کا معاملہ ہے۔ اصل میں انسان کا عمل وہی ہوتا ہے جو اس کے دل کے جذبات ہوتے ہیں، اگر دل کے اندر احترام کا معاملہ ہوگا تو عمل میں بھی احترام آئے گا، اور سب سے بڑی بات کہ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ جتنی شریعت سے بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو صلہ رحمی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو صلہ رحمی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اضافہ ہو تو اس کے لیے بھی صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی اتنا بڑا اجر ہے اپنے میکے کے ساتھ بھی اور سسرال کے ساتھ بھی، دونوں رشتوں میں اچھا گمان رکھیں، بدگمانی نہ کریں، اور اگر وہ مہمان کی شکل میں گھر آتے ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تحائف دیں، مختلف مواقع پہ دعوت کا اہتمام کریں، اگر ان میں سے کوئی مالی طور پر کمزور ہے تو مدد کریں، اور اگر ان کے گھر کے کچھ مسائل ہیں تو ان مسائل میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان مسائل سے نکالنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں۔ اور پھر ایک بات جو بہت ہمارے یہاں مسئلہ بنتی ہے کہ جو باہم بچوں کی لڑائیاں ہیں، بچوں کی کچھ چیزوں پہ رغبت ہے، وہ بڑوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ تو بچوں کے معاملے میں سمجھیں کہ بچہ تو پھر بچہ ہے نا، بڑے تو بچے نہیں ہیں، لہٰذا اگر کسی مسئلے پہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کھلونے ٹوٹ گئے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو بچوں کو سمجھائیں اور اپنے دل کو اتنا چھوٹا نہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتے خراب ہوں۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت میں اگر خاندان جڑا ہوا ہوتا ہے تو بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جو تنہا سنگل فیملی، یعنی مراد اس سے دو ماں باپ ہی ہیں اور باقی کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، تو وہ بچے تربیت کے اندر بڑا خلا محسوس کرتے ہیں، ان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑی کمی رہ جاتی ہے، اور جب معاشرے کے اندر انہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو وہ کمی ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا انہیں پریکٹیکل لائف میں کرنا پڑتا ہے۔ غیبت نہ کریں، رشتوں میں چاہے وہ ساس سسر ہوں، خواہ وہ باقی جتنے رشتے ہیں سسرالی اور میکے کے، اصل میں بنیادی چیز جو غیبت ہے، پہلی بات تو یہ کہ دل خراب ہے، گناہ ہوتا ہے، اور جذبات و احساسات پہنچتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو غیبت ہے
وہ پہنچ بھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بات نہیں پہنچے گی، بات نہیں پہنچے گی، احساسات پہنچیں گے، جذبات پہنچیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو نقصان کا باعث ہوتی ہے، تعلقات کو خراب کرتی ہے. ہر انسان کے اندر برائی ہے، اچھائی ہے، لہٰذا اچھائیوں کو دیکھیں، برائیوں سے صرف نظر کریں. لیکن یہاں ایک توجہ دلانا ضرور بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جہاں خاطرداری رکھیں، مہمانداری کریں، ہر چیز کا خیال رکھیں، وہاں حجاب اور حیا کا معاملہ ضرور ہو. یعنی ایس دیور اور جیٹھ کے ساتھ اس طرح کا بے تکلفانہ اور بے حجابانہ نندوئیوں کے ساتھ یہ سب معاملات جو ہیں وہ فائدے سے زیادہ بہت نقصان کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس کے مطابق عزت، وقار اور حیا اور حجاب کے ساتھ معاملہ کریں. لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ آپ کی نند کا بھی وہی گھر ہے، ماں بھی ماں باپ کا گھر ہے یا وہ بھائی کا گھر ہے، لہٰذا اس کی جگہ رہنی چاہیے کہ وہ جب چاہے آئے. اسی طرح آپ کی سالی کا بھی اس گھر کے اندر ایک حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ سالی آ گئی یا سالہ آ گیا تو مرد جو ہے وہ اس کی تیوڑی چڑھ جائے گی کہ اب یہ کیا ہو گیا. بہن اور بھائی بھی اس کا بھی گھر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ ملنے کے لیے آئیں گے یا کسی مشکل وقت میں آئیں گے، تو اس کو کھلے دل سے برداشت کریں کہ رزق تو ہر ایک کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. جو مہمان آئے گا اس کا رزق بھی ساتھ آ جائے گا. اب رہی بات یہ کہ مسائل کیسے حل کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے تو مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے اور کم پیدا ہوں گے. جب آپس میں ملیں گے تو گرم جوشی سے ملیں گے، بہت جو ہے وہ ایسے نہیں کہ جیسے ایک دوسرے سے بیزار بیٹھے ہوں، تو مسائل کم ہوں گے. اصل میں مسائل ہوتے کہاں ہیں؟ وہاں ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت، کدورت، بغض رکھتے ہیں. دل کے اندر تو معاملات ہوتے ہیں، بظاہر ہم کہتے ہیں میں تو گئی بھی تھی، میں تو ملی بھی تھی، میں نے تو تحفہ بھی دیا تھا، میں نے تو فلاں بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ یہ تھا. رویہ اس کا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر جو چیزیں تھیں وہ وہاں تک پہنچ چکی ہیں اور وہ سوا ہو کے بلکہ دگنی ہو کے سامنے آئی. بیماری، تکلیف، جو بھی معاملہ ہو اس میں عیادت ہے اور خوشی اور غمی میں شرکت ہے. اور بڑا کارگر ہتھیار کہ جہاں بھی تعلقات میں خرابی محسوس ہو تو دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اگر کہیں پھر بھی جو ہے وہ رنجش کا معاملہ ہو جائے یا کوئی بات مطلب ایسی ہو کہ جو دور کرنے والی ہے، تو آرام سے بیٹھ کر پیار سے آپس میں بات رکھیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم کوئی شکوہ ہے تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے اور دلوں میں اس شکوے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اگر بات رکھتے ہیں تو بڑا ریش ہو کے، بڑا ریئیکٹ ہو کے، اور اس سے معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. اصل میں بات کریں ضرور لیکن بڑے اچھے پیرائے میں، بہت خوبصورت طریقے سے. اور ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جج بنے تو آپ اس کے ساتھ جج کی طرح ڈیل کریں کہ آپ کے سامنے ایک بچہ نہیں بیٹھا بلکہ جج بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو اگر اسی طرح ڈیل کریں گے تو وہ جج بن جائے گا. اسی طرح اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہ رشتے سسرال کے اور میکے کے جو بھی دونوں طرف سے زوجین کے، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتے بہت اچھی طرح سے چلیں تو اس کے لیے جتنا ہمارا ان کے ساتھ جیسا ہمارا تصور ہوگا، جیسا ہمارے احساسات ہوں گے، جیسا ہمارا رویہ ہوگا تو ویسا ہی معاملہ ہوگا. اگر پھر ان ایسے معاملات میں کہیں پر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اعتراف کر لینا اور معذرت کر لینا یہ چھوٹا نہیں کرتا بلکہ بہت بڑا کر دیتا ہے. اس سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بہت بڑھ جاتی ہے. اور آپس میں دل میں رنجش نہ رکھیں، معاف کر دیں. دبا لینا، جب کسی چیز کو دبایا جاتا ہے تو وہ بہت پریشر سے باہر نکلتی ہے. اس لیے رنجش، غصہ، دکھ یہ وہ چیزیں ہیں یا مطلب کوئی بھی ایسا گلہ اور شکوہ جتنا اس کو چھپائیں گے، دبائیں گے، وہ اتنا زیادہ کام خراب ہوگا. اس لیے اسے معاف کر دیں اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے وہ بات سمجھا دیں کہ یہ رویہ زیادہ بہتر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو تنقید کی جائے یا اس طرح اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کو الزام نہ دیں کہ اس نے ضرور یہ کیا ہوگا. اور پھر اگر مطلب صفائی اگلے نے پیش کر دیا، ہمارے مخاطب نے، ہمارے رشتہ دار نے وہ اپنی صفائی پیش کر دی ہے کہ میرا یہ مسئلہ تھا
میری یہ مشکل تھی یا میری یہ مجبوری تھی یا سہون یہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اس کی بات کو تسلیم کریں، یہ نہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اگر اس نے زبان سے اقرار کر لیا ہے تو اسے تسلیم کر لیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات ہم اس پہ کریں گے کہ ساس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ویسے تو موضوع سے یہ لگتا ہے کہ بہو ہی کے حوالے سے بات ہے، یہ داماد ہی کے حوالے سے بات ہے، کہ ساس اور سسر کے حقوق ہی پہ بات ہے، لیکن کچھ بات فرائض پہ بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال نارمل چیزیں تو دونوں ہی طرح کی ہیں، معاملہ دونوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ سننے والوں میں زیادہ تر شاید ساسیں ہی ہوں گی، کہ پہلی بات تو یہ کہ بہو کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا پورا اختیار دے دیں۔ یہ بات کہنا شاید بہت آسان ہوگا، لیکن اور اس لیے کہ میری عمر کی جو خواتین ہیں جنہوں نے ایک وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ جنہیں اپنی مرضی سے جینے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، ہمارا موقع بدلہ لینے کا نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنے کا ہے، کہ اب جب میری باری آئی ہے تو مجھے بدلہ نہیں لینا، بلکہ وہ کمی جو میرے ساتھ رہی ہے مجھے وہ کسی دوسرے تک نہیں منتقل کرنی، جو حق مجھے نہیں ملا وہ دوسرے کو دینا ہے۔ لہذا یہ سمجھیں کہ بہو کی اپنی کوئی مرضی ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ ہے، اور پھر میاں بیوی کے معاملات میں پرائیویسی ہے، تو لہٰذا اسے پرائیویسی کا بھی حق دیں، پورا حق دیں، ان کے میاں بیوی کے معاملات میں دخل نہ دیں، ان کی ٹو نہ لیں، اور جتنا مالی معاملات جو بھی ہیں اس کے شوہر کی جو آمدن ہے، اور یا پھر یہ کہ داماد کی جو آمدن ہے، دونوں طرف کے معاملات ہیں، تو بہو کو بھی اور داماد کو بھی دونوں کو مالی معاملات میں پوری آزادی دیں، نہ تو اپنی بیٹی کو پیچھے سے مستقل فیڈ کریں کہ تم شوہر کے ساتھ ایسا کرو، شوہر کے ساتھ ایسا کرو، اور نہ ہی بیٹے کو فیڈ کریں کہ تم بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، بلکہ ان دونوں کو اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے زندگی کو پلان کرنے اور اپنے اعتبار سے انہیں چلنے کا موقع دیں۔ آج کے نوجوان الحمدللہ بڑے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں موقع دیں، کم از کم 2 سال تو انہیں دیں پوری آزادی کے ساتھ کہ وہ کیسے پلان کریں اپنے آپ کو، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کا موقع دیں۔ شادی ہوتے ہی یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کا گھر سنبھال لے گی، یا شادی ہوتے ہی یہ نہ سمجھیں کہ داماد جو ہے وہ بس اب جو ہے وہ اعلیٰ معیار پہ ہی اسی طرح پورا اترے گا، جیسے آپ کے شوہر نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ویسے داماد بھی اٹھا لے گا، یا جیسے آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ویسے ہی بہو اٹھا لے گی، ایسا نہ سوچیں، بلکہ انہیں موقع دیں، اور اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو خاموش ہو جائیں، درگزر کریں، صرف نظر کریں، اور محبت کا معاملہ رکھیں بہو کے ساتھ بھی اور داماد کے ساتھ بھی، اور جو کچھ بھلائی وہ کریں، جو کام وہ کریں، اچھا کام کریں، ظاہر ہے بچے بہت کام اچھے بھی کرتے ہیں، دلجوئی کریں، داماد کو بیٹا سمجھیں، بہو کو بیٹی سمجھیں، ان کی ضروریات جتنی آپ سے متعلق ہیں ان کا خیال رکھیں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی تانا نہ دیں، نہ اس کی غلطی پر، نہ اس کے والدین پر، نہ اس کی بلونگنگ پر، کہ آپ تو فلاں اس سے ہو، فلاں آپ کی ماں نے یہ کیا یا اس خاندان سے، کسی بھی طرح کا کوئی تانا نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اگلی بات یہ کہ کسی بھی چیز پر تنقید نہ کریں، بیٹے کے سامنے بہو کی برائی نہ کریں، اور بیٹی کے سامنے داماد کی برائی نہ کریں، کبھی بھی برائی نہ کریں، تحائف دیں، اور کبھی یہ نہ کریں کہ اپنی بیٹیوں اور دوسری رشتہ دار خواتین کی تعریف بہو کے سامنے کریں، یا داماد کے سامنے اپنے بیٹوں کی اور دوسرے کسی مرد کی تعریف کریں، نہ بہو کے معاملات میں ٹو لینے کی کوشش کریں، نہ داماد کے، اور بہو کے گھر والوں کو بھی عزت دیں اور داماد کے گھر والوں کو بھی عزت دیں، اور ایک دوسرے کے خاندان کے ساتھ آنے جانے ملنے جلنے میں بھی تعاون کریں۔ اور ان سب باتوں سے سب سے اہم بات جو ہے، اور جو عملاً بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، کہ اگر ہم یہ کر سکیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کلاس کے ساتھ جوڑیں، یا کوئی بھی شکل جو ہو سکتی ہے جو باقاعدہ تربیت کا نظام ہے اس کے ساتھ جوڑیں، یعنی جو چیزیں میں اور آپ ایک اوٹ پٹانگ طریقے سے سکھانا چاہیں گے نا، قرآن وہ چیزیں ساری بہت اچھے طریقے سے سکھا دیتا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، ساس ہے،
दामाद है। असल तरबियत करने वाला जो है वो कुरान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है। हम किसी निज़ाम के साथ जोड़ दें, किसी इज्तमाइयत के साथ जोड़ दें, ताकि वो उससे वहां पे सीखें। अब रही बात ये कि बहू, जाहिर है कि सास से मतलूब रवैया है तो बहू का मतलूब रवैया भी आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने शुरू में बात कही थी कि हम अपने अल्फाज, अपने जुमलों को बिल्कुल तब्दील कर दें। देखिए, अगर बेटी या बेटे के दिल के अंदर सास का नेगेटिव ही, अब तो सोशल मीडिया पे भी इतनी वो मतलब इस बात के ऊपर चल रहा होता है बहुत कुछ, के लड़के को भी समझाया जाता है कि तुम्हारी तो सास मतलब जो है वो ऐसी और ऐसी और ऐसी और ऐसी, और लड़का भी ये समझता है कि बस सास ने तो मेरी बीवी को खराब करके ही रहना है। और दूसरी तरफ जो है वो बेटी को ये बात समझाई जाती है कि भाई तुम्हारी सास तो बस उसके अंदर तो कोई खैर की चीज ही नहीं। हालांकि हर माँ सास होती है, और हर हर औरत सास भी है, हर औरत माँ भी है। अगर वो एक जगह माँ है तो दूसरी जगह सास है। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि हम उसी औरत को जो एक जगह पे माँ है और जिसके कदमों तले जन्नत है, जहां वो कुर्बानी और इसार का पैकर है, दूसरी जगह हम उसे बुराई और शरारत और शर उन सब का पैकर बना देते हैं। तो ये सब चीजें, जुमले, एहसासात, ये लताइफ, ये मीम, ये सब चीजों को खत्म होना चाहिए और उसको बहुत शौरी तौर पे खत्म करने की जरूरत है। एहतराम करे बहू हो या दामाद, और जितना जितना उसके दायरे में है आराम का ख्याल रखे या जरूरियात का ख्याल रखे, और अपने इन बुजुर्गों की, सास और ससुर की जो भी समझदारी और तजर्बा है उसकी तारीफ भी करें, उसको एडमिट भी करें और फिर उसकी तारीफ भी करें। छोटे छोटे, ज्यादा नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजों पे कहीं पे जाए आए तो छोटे छोटे तहाइफ का, अगर बड़े कर सकते हैं, आपकी माली हैसियत बेहतर है तो बड़े महंगे वाले तहाइफ दें। अगर आपकी माशी हालत जो है वो कुछ कमजोर है तो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, फूल भी हो सकता है, कोई आते जाते खाने के लिए बिस्किट और जूस या टॉफी हो सकती है। मतलब कोई भी चीज ऐसी कि जो मतलब हमारे बुजुर्गों को ये बात समझ में आए कि ये कहीं भी गए थे तो इन्होंने हमें याद रखा था, हम याद थे। और एक बड़ा झगड़ा जो है वो इस बात पे भी पड़ता है कि बच्चों के नाम कौन रखेगा। मतलब मेका रखेगा, ससुराल रखेगा, ससुराल वहम कर रहा होता है, गुमान कर रहा होता है कि जरूर वहां से मेके से ये खबर आई है। इसमें सबकी राय लें, सबकी रजामंदी को सामने रखें, और जहां पर जितने रिश्ते की ज्यादा अहमियत है वहां पे कुर्बानी दे दें। अगर कोई मसला इस हद तक बढ़े तो ठीक है, बुजुर्गों की मर्जी अख्तियार कर लेनी चाहिए। और एक ठीक है, मतलब जहां पर ये बात कही जाती है और समझाई जाती है कि सास और ससुर भी घर से बाहर अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं तो उन्हें रोके ना। तो वहां पर बच्चों के लिए भी ये बात है कि वो जाने से पहले बता दें, अच्छे तरीके से बता दें। मतलब ये भी होता है कि घर में मेहमान आने हैं और पता नहीं है, तो आप घर से निकल गए और बताया भी नहीं, और उस वक्त जो है वो परेशानी बन गई कि अब ये क्या करें। इजाजत से मुराद कोई परमिट वाली और कोई वीजे वाली इजाजत नहीं है, बल्कि इजाजत असल में अच्छे तरीके से बात कर लेना है कि मुझे फलां दिन फलां जगह आज इस टाइम पे जाना है, ताकि अगर कोई मेहमान है या कोई बीमार है या कोई मसला है तो उस सब मसले को अकोमोडेट किया जा सके। इसी तरह अगर शॉपिंग पे जाना है तो घर में जाते हुए बता दें कि ये चीज लेनी है, तो ये बहुत अच्छा रवैया है। और दूसरी तरफ सास और ससुर के लिए है कि अगर वो समझते हैं कि उनकी जरूरत की चीज है तो उन्हें जाने दें। अगर वो जायद भी लेके आएंगे तो कितनी दफा जायद ले आएंगे, बिल आखिर समझ आ जाएगी और कंट्रोल हो जाएंगे। और फिर आप लेकर आए हैं तो उसे दिखाना, उन पर मशवरा लेना, राय लेना, तो ये एक आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का बायस है। अगर बच्चे दिखाएं तो बड़ों को भी चाहिए। पसंद तो जाहिर हर किसी की अपनी होती है, अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी कहें कि आप जो लाए हैं बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब अगर गलत भी खरीदेंगे तो कितनी देर खरीदेंगे, आखिर कुछ तजर्बे के बाद वो अपनी जरूरत के मुताबिक उसको जो है वो अच्छे तरीके से सीख ही जाएंगे। और एक बात ये कि मतलब दामाद हो या बहू हो, अपने मेके में जाके अपने ससुराल की बुराई ना करें। देखिए, जो बुराई का मामला है
असल में वो दिलों को दूर भी करता है, गुनाह भी है, और फिर साथ ये है कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो नेगेटिव शुरू हो जाती हैं। हमारे रिश्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं, और यही वो रिश्ते हैं, यही वो ख़ानदान है कि जो हमारे दुख और सुख में भी शरीक होता है, जो हमारी खुशी को दुबाला कर देता है, जो हमारे गम को कम कर देता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का बाइस बनता है। इस दुनिया को भी हम थोड़ी-सी हिकमत के साथ और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलते हुए सब्र के साथ इस दुनिया को भी हम जन्नत जैसा बना सकते हैं, और ये ऐसा करना, ये ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की तौफ़ीक दें।